प्रोग्राम में बात करेंगे क्वेटा की, जहां एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल समेत 3 पुलिस अफसर दहशतगर्दों का निशाना बने। AIG हमीद शकील अपने घर से निकले तो उनकी गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। साथ ही ISPR ने आज इत्तला दी है कि पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिपाही मोहम्मद इलियास भी शहीद हो गए। उसके बाद बात करेंगे कल होने वाली MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों जमातों ने आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद करने का ऐलान किया। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक नाम, एक मंशूर और एक इंतखाबी निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। MQM पाकिस्तान के कई मेंबरान ने इस फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया और उनका कहना है कि MQM का नाम नहीं बदलेंगे। आज MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसे डेप्यूटी कन्वीनर कमर नबीद ने चेयर किया और इस इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल नहीं हुए। और आखिर में बात करेंगे हुकूमत की, जिन्होंने नई हल्का बंदियों के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास 13 नवंबर को तलब कर लिया है, ताकि इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों और खास तौर पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात दूर किए जाएं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि सब मुत्तहिद हैं अपैरेंटली डॉक्टर फारूक सत्तार की लीडरशिप के अंडर। नहीं, जो ताज़ा तरीन जो है, जब आप नहीं थी तो मीटिंग में से वो लोग आए थे, कुंवर नवीद साहब जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं, और उन्होंने इत्तला ये दी है कि MQM पाकिस्तान के जो तमाम अरकान जमा हुए थे उन्होंने मुतफ़क़ा फ़ैसला किया है कि वो अपनी पार्टी को ख़त्म नहीं करेंगे, MQM को बरकरार रखेंगे और इंतखाबी निशान भी वही रहेगा फिर, और इंतखाबी निशान भी वही रहेगा, पतंग ही। अच्छा। और वो उन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो ऑलरेडी MQM जो है वो पतंग के इंतखाबी निशान पर जीत चुकी है। हाँ, जो दूसरी सीट्स हैं उनको जीतने के लिए जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है या किया जाएगा। अच्छा, ओके। जो भी सूरत हाल हो, लेकिन जो बुनियादी उनका मैसेज ये है कि जो कल से ये इत्तला आ रही थी कि शायद ये दोनों जमातें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि MQM जो है वो अपना नाम कुर्बान कर दे, कोई और नाम ले ले। तो उस पे वो वज़िद हैं कि नहीं, हमने अपनी पहचान भी बरकरार रखनी है, ठीक, और अपना इंतखाबी निशान भी रखना है। उसके साथ वो हर तरह का ताउन, इत्तेहाद और पाक सरजमीन पार्टी के साथ वो चलने को तैयार हैं। इसके बारे में यकीनन हमें तफसील से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई थी इसकी वजह से कल हमारा प्रोग्राम भी नहीं हो पाया था, क्योंकि 16 मिनट लग गए थे मुस्तफ़ा भाई को, वो उस गली में दाखिल हो गए थे जिसमें प्रेस क्लब है, लेकिन उनकी गाड़ी को लॉन तक जाना था। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, लैंड क्रूज़र, गरीबों के नुमाइंदे हैं, लालू खेत के नुमाइंदे हैं, गोली मार के नुमाइंदे हैं, शू मार्केट के नुमाइंदे हैं, रंछोड़ लाइन के नुमाइंदे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से, और कराची में अमन व अमान भी बहुत इस वक्त है ज़बरदस्त, लेकिन इतने बड़े फन्ने खान हैं कि वो गाड़ी से भी नहीं उतरे। उनका धोबी गार्ड जो है वो डिफेंस में जा चुका है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो गली में उतर कर जो है वहाँ तक जाते, और 16 मिनट तक हम तमाम टेलीविज़न वाले कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की गाड़ी पहुँच गई है, कारकुनों का हुजूम है, उन्होंने लॉन में जाना है, ये हम 16 मिनट तक कहते चले जा रहे थे। और
اس وقت اگر ہمارے کبھی یعنی پروگرام پہ کٹ ہو جاتا تو میں یاد دلاتا، اس وقت میں کل کہتا حسین شیخ سہروردی کی طرح، جیسے انہوں نے جب عرب اتحاد بن رہا تھا نہر سویس کے موقع پر، کہ 0+0+0 اٹس اے نان اسٹارٹر اینڈ اٹ ول ریمین اے نان اسٹارٹر. Well, it seems like it has already اب آج یہی کل ہی ہوا اور 24 گھنٹے بھی نہیں لگے میرے خیال بہرحال اس کے بارے میں. لیکن یہ ہوا کیوں؟ کیا آندھی آ گئی تھی کہ کل انہیں کرنا پڑا؟ یہ ضروری ہے کہ یہ بھی بیان کیا جائے کہ کل what was the urgency؟ کیا افتاد پڑ گئی؟ ہاں، جب کلیئرلی ان کی جو بھی نیگوسیشنز بھی مکمل نہیں ہوئی بٹ وائی یسٹرڈے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پتہ نہیں. یہ ایک بات. لیکن اس طرف آنے سے پہلے شکر گزار ہوں میں آپ کا، لیکن ساتھ ہی دکھ ہے. آج پتہ نہیں بول بول پاکستان کا کون سا کتنا یعنی کہ پروگرام ہے، آئی تھنک 10th یا 11th، کم از کم 10واں ضرور ہے، کس چیز پہ؟ کہ جس کی ابتدا میں ہمیں کوئٹہ کی او یس، بلوچستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز مستقل ٹارگٹ ہوتی رہی ہیں اینڈ دس از ون. کب سے کہے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پیٹرن بن رہا ہے کہ ٹارگٹ لا انفورسر. کیوں نہیں رک پا رہا؟ یہ اس پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، خبر اس پہ نہیں بنتی، اس پہ 3 گھنٹے کی جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ کوئٹہ کے شہریوں پہ جاؤ جا کے پوچھو کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ مصطفیٰ کمال 18 منٹ انہیں لگ گئے ہیں گلی سے جو ہے وہ لان میں آتے ہوئے، گاڑی سے اترتے ہوئے، ان کے پیروں میں مہندی لگی ہے. بہت کمال ہے یہ. وہ پہلے ایک بھائی تھا، وہ 6 گھنٹے جو ہے وہ ہاسٹیج بنا کے رکھتا تھا پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن دیکھنے والے کو. اب خیر سے 2 ہو گئے. اللہ ہی خیر کرے. اب مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار صاحب، حد ہو گئی ان کی، نہیں تماشا بنایا ہوا ہے. اور ہمارے لوگوں کو بھی سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے جو ہے پیدا کرنے روکتے ہی نہیں ہیں. یہ بھائی کب تک ہمارے سر پر ایسے نازل کرتے رہو گے؟ نمونے بنائے چلے جا رہے ہو. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ وہ ان کے دیکھا دیکھیے کہ عمران خان صاحب ہیں، کرسیاں لگ گئی ہیں، وہ 4 گھنٹے اس پہ گزر رہے ہیں. اور ہم نام نہاد کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں. اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام سے مجھے یاد آیا کہ ایک وفاقی وزیر ہوتے ہیں. سنا ہے ہمارے ہاں ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، سنا ہے آج کل اس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی کے پاس ہے. یہ بھی سنا ہے کہ اس وزیر اعظم کو اس قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل ہے. الزام یہ بھی ہے کہ شاہد خاقان عباسی آئین کے مطابق اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. الزام یہ بھی ہے کہ چیف ایگزیکٹو وفاقی کابینہ کے ذریعے سب پر بالادست ہونے، ہر ادارے کے آرڈر کرنے، فون شون، اس کا مجاز ہوتا ہے. وہ وفاقی کابینہ جو سب پر بالادست ہے چیف ایگزیکٹو ہونے کا، جس کا الزام ہے، اس کا ایک وزیر کی میں کلپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا. وہ ذرا چلانا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں زاہد حامد حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ کہ میں کسی ایسے شخص کا پیروکار نہیں ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کی کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر کا دعوے دار ہو، اور نہ ہی میں ایسے دعوے دار کو. بہت ہی افسوس کی بات ہے، مجھے یہاں روکنا پڑ رہا ہے. بخدا اگر میں اس شخص کو جانتا نہ ہوتا، میں صحافت میں نہ ہوتا. میں آپ کو قسمیہ رزق کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں دیکھ کے کہتا کہ یہ صاحب شاید کل مشرف اسلام ہوئے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل آپ سے سچ بول رہا ہوں. لیکن میں جانتا ہوں یہ صاحب ایک بہت پرانی ککے زئی فیملی ہیں، ضلع سیالکوٹ کے. یہ پاکستان کی فوج میں ان کے والد بریگیڈیئر رہے، بریگیڈیئر حامد ان کا نام تھا. یہ پاکستان کے جو پہلے صدر منتخب ہوئے اسکندر مرزا، اس کے یہ ملٹری سیکرٹری تھے ان کے والد. یہ اتنی پرانی فیملی ہے. وہ پاکستان میں پیپسی یا کوک ان دونوں میں سے کسی کی فرینچائز یہ لوگ لائے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے.
ٹھیک 88 میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے 1988 میں، بریگیڈیئر صاحب ان کے والد، ان کے بھائی گورنر بھی رہے شاہد حامد صاحب، ان کے بھائی فاروق خان لغاری صاحب جنہوں نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی، وہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، ان کے بڑی تھے، اور انہوں نے جو سارا ڈرافٹ تیار کیا تھا بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو جو کیا تھا، اس کے بعد سارا ان کے وہ سارا کچھ وہی تھے۔ اب سوال یہ نہیں، یہ ہسٹری مجھے اس لیے بتانی پڑی کہ وفاقی وزیر قانون خدا نہ خواستہ کل کو میرے اوپر کوئی الزام لگائے، میرے ایمان پر کوسچن اٹھائے، تو میں حکومت کے پاس جاؤں گا کہ جناب یہ میرے خلاف یہ ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے، غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، سر مجھے تحفظ فراہم کیجئے۔ اس وفاقی حکومت کا وزیر لیبنان میں فرانسیسی سکول کا پڑھا ہوا، کیونکہ اس کے والد وہاں فرانسیسی تھے، اور تمہیں خدا نے کیا نہیں دیا؟ کھڑا ہو کے یہ کر سوشل میڈیا پہ کہو کہ جی میں وفاقی وزیر قانون ہوتے ہوئے بھی مجھے اعتبار دلانا پڑ رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں خود اپنے آپ پہ آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں مسلمان ہوں، ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، تو میں کسی اور کو کیسے، اگر اس بیچارے پہ یہ کوئی الزام لگا دے گا تو وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا یہ، اور وہ وزیر اعظم لہلاتے پھر رہے ہیں انجینئرنگ کونسل۔ احسن اقبال صاحب ماشاءاللہ قطر میں سیکیورٹی کے ڈراپس کر کے آئے ہیں کہ بھئی کیا ٹپس، انٹرنیشنل کانفرنس تھی آن سیکیورٹی۔ وفاقی وزیر داخلہ ان کے ہمسائے میں ہیں نارووال، اوکے، وہ گیو می اے بریک پاکستان۔ اچھا، اور بس میرے خیال میں اس پہ ہمیں بریک لے لینی چاہیے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہاں جائیں؟ عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت، سنا ہے کہانی یہ بھی ہے کہ ہم آج کل ایک آپریشن میں مصروف ہیں، جس آپریشن میں ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز دن رات کام کر رہی ہیں، نام اس کا رد الفساد ہے، اور اس آپریشن کے ہوتے ہوئے فرض کیا گیا ہے کہ وہ آپریشن یہ بہت بااختیار آئینی طور پر منتخب جمہوری حکومت چلا رہی ہوگی، اس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کے لیے وقتاً فوقتاً انہی صاحب سے رجوع کرنا پڑ رہا ہوگا، وفاقی وزیر قانون۔ انہیں بھی کوئی جگہ نہیں ملی، سوشل میڈیا کے علاوہ 16 سال کی بچی کی طرح کہہ رہے ہیں، یعنی قندیل بلوچ بنے ہوئے ہیں بیچاری مرحومہ کی طرح اپنی بات کرنے کو۔ ہاں تو کیا ہوا پھر اس کے ساتھ؟ نہیں تو یہی ہوگا، یعنی ہی از آسکنگ فار اٹ۔ سوال یہ ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی آپ نے زاہد حامد صاحب، آپ نے شناختی کارڈ بنوایا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ زاہد حامد صاحب آپ کے پاسپورٹ بھی بنایا ہوگا اپنا۔ زاہد حامد صاحب آپ جب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو اپنے عقیدے کا حلف نامہ دیتے ہیں۔ یہ سارے دینے کے بعد آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہر پاکستانی جس نے شناختی کارڈ بنوایا، شناختی کارڈ بنواتے ہوئے حلف نامہ لکھا، پاسپورٹ بنوایا، ووٹ رجسٹر کروایا، وہ ہر 5 منٹ بعد یہی کہتا رہے گا، یہی ثابت کرتا رہے گا؟ اور رد الفساد ہمارے ہاں ہو رہا ہے، چونکہ وہ سیکیورٹی والے بزی ہیں، لیکن ایک سنا ہے مارس میں، مریخ میں کوئی ملک ہے، اس کا ایک کیپٹل ہے، اس کیپٹل میں انٹری بند ہے، اس کی وجہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ بیچارہ ایمبولینس میں تھا، وہ ہسپتال نہیں پہنچایا جا سکا۔ اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسی فارغ ہوتی، ہم شاید مریخ پہ بھیج کے ان 2 شہروں میں ٹریفک کو بحال کر لیتے۔
جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ فون کر رہی ہیں گھروں میں کہ نہیں پھنسی ہوئی ہوں جی، 4-4 5-5 گھنٹے میں لوگ آ رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے جو ہے لائیو مناظر دکھا رہے ہیں کراچی کے۔ او بھائی اس کیپٹل کی بات تو کر لو، اور وہ کیپٹل جو ہے وہ ایک رد الفساد سے فارغ والے ملک کا کیپٹل جو ہے وہ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی خبر نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ بھائی چل پڑے ہیں۔ 16 منٹ ہو گئے ہیں گاڑی، ابھی اب 9 بجے پھر ہو گئے۔ ہاں تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے، اور یہ جو رکاوٹیں جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے 2 شہروں کی کر رہا ہوں، وہ رکاوٹیں اس جماعت کی جانب سے کھڑی ہوئی ہیں جس کو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ایک باقاعدہ سیاسی جماعت تسلیم کیا گیا ہے، اور اسے ایک انتخابی نشان بھی الاٹ ہوا ہے۔ اور میرے جیسے 2 نمبر کے صحافی ٹائیاں لگا کے، میک اپ، سرخیاں، پاؤڈر لگا کے جو ہم کہتے ہیں اوے نواز شریف کھا گیا، لٹ گیا، ڈڈا، ہر ایک کو للکارتے ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی کہ یہ بتا سکے کہ کیوں لوگ 6-6 گھنٹے لگا کے ایک دوسرے سے اپنے دفاتر میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی مجھے جب میں یوں کیمرے کی طرف دیکھ کے خود کو کہتا ہوں کہ میں حق اور صداقت کا پیغمبر ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں، میں اپنی نوکری بچاتا ہوں، میں اپنی جان بچاتا ہوں، اور لہٰذا اپنی جان، اپنی نوکری، اپنے بال بچوں کو حفظ و ایمان میں رکھنے کے لیے میں اپنی پوری توجہ اب مرکوز کرتا ہوں کہ رانچی میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے، میری روٹی بھی چلتی رہے، میں بھی جھوٹ بولتا رہوں، لیکن آپ کو سچا بھی نظر آؤں، ایسا تجزیہ پیش کروں گا۔ آپ کی تو ویسے اب تو ہمیں 9 بجے کا انتظار، اب یہ تجزیہ بھی ہمارا وائڈ نہیں ہو گیا، کیونکہ اب دیکھتے ہیں فاروق ستار صاحب 9 بجے کیا کہتے ہیں۔ وہ تجزیہ یوں کرتا ہوں میں آپ، مطلب ایک منٹ، نہیں اچھا، سو وائی یسٹرڈے جو آپ کہہ رہے تھے، کل کیوں؟ میں آپ کو بتا، کل کیوں؟ ایک صاحب ہوتے ہیں آصف علی زرداری، ان کے بارے میں چلائی جاتی نا سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتی۔ ڈیفینیٹلی۔ اب گیم یہ تھی کہ نواز شریف کا تو مائنس کر دیا، آئندہ سندھ سے بھی اس کو فارغ کرنا ہے، وہ سندھ کو دوبارہ لے جانا ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ بڈیرے کبھی جی ڈی اے بن کے، کبھی قوم پرست بن کے وہ آ گئے، پھر ان کے سر پر جام صادق صاحب کبھی بیٹھ گئے مرحوم، کبھی ارباب رحیم بیٹھ گئے، کبھی لیاقت جتوئی بیٹھ گئے، ہاں، اور اربن رورل ڈیوائیڈ، ایم کیو ایم ایک جماعت متحد کے طور پر ان کے ساتھ الائے ہو گئی، اور گوریاں اوپر آ کرو یعنی پیپلز پارٹی کو رائٹ، مائنس زرداری تو کب سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باس، ابھی تک تو نہیں، اس میں خالی مائنس زرداری نہیں، مائنس پیپلز پارٹی کے نیکسٹ الیکشن میں وہی کیا جائے جو جام صادق علی مرحوم کے زمانے میں ہوا، 1997 میں ہوا لیاقت جتوئی صاحب کو لا کر، اور 2002 میں یہ پہلے مہر کو لا کر اور بعد میں اس کو لا کر۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ، کیونکہ ایم کیو ایم میں اس وقت ہاڑا ہوڑی چل رہی ہے، لوگوں نے میل ملاقاتیں شروع کر دی۔ بالکل، تو پہلی ملاقات ہوئی، کراچی کا ایک بڑا نام اپنی طالب علمی کے زمانے سے ضیاء محی الدین شو میں آئی تھی، محمد علی کو اڑا کے رکھ دیا، خوش بخش شجاعت صاحب، ٹھیک، اس دنوں خوش بخت عالیہ ہوتی تھیں، رائٹ، بھوپال کی ہیں، لمبی تڑنگی، بہت اچھا بولنے والی زبردست خاتون، ان کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری سے، تو انڈیا میں لگا شاید، ہاں، ایوری ون تھاٹ شی از جوائننگ پیپلز کیونکہ پارٹی، ایک مرتبہ انہوں نے الیکشن نہیں بلکہ 2 مرتبہ وہ لڑ اچھا 2 مرتبہ پیپلز پارٹی سے، جی بنس روڈ والی سیٹ سے، اور دوسری ایک سیٹ ہے غالباً اشتیاق بیگ والی تھی، رائٹ، ابھی 2 کم از کم جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑ چکی ہیں۔ بعد ازاں ان سے ملاقات ہوئی کورنگی کے ایریا میں، مجھے این اے کا نمبر نہیں پتا، ایک ینگسٹر سا، بہت ینگ لکنگ، اچھے سمارٹ سے، راشد علی ایم این اے ہے، سٹنگ ایم این اے، ایم کیو ایم کی۔ اس کے بعد
آج ڈاکٹر فوزیہ ملی ہیں، وہ بھی MNA ہیں خواتین کی نشست پہ. سلمان مجاہد بلوچ جنہوں نے 3-4 روز پہلے وہ ایک چٹھی لکھ کر کہا کہ ماں ان سے بھی ملاقات ہو گئی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ان کے سابق MPA ہوتے تھے، غالباً وزیر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر محمد علی صاحب، ان کے بیٹے ڈاکٹر جنید علی، وہ باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شامل. اچھا انہوں نے تو جوائن نہیں کر. ان لوگوں نے ملاقاتیں کی. ٹھیک درست. اب یہ ہوا کہ اڑے یار یہ نہ ہو سعید غنی کہ سیٹ خالی. چلو جی چلیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو MQM پاکستان اور PSP کا جو یہ الائنس ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا ابھی اب تازہ خبر آئی ہے کہ فاروق ستار بہت ناراض ہیں. انہیں بہت دکھ ہوا. ہی مسٹ بی فیلنگ لیٹ ڈاؤن. ہاں انہوں نے اب رابطہ کمیٹی والے گئے ہیں ان کو منانے کہ سیاں جی نہ کریں. مگر آر دے گوئنگ ٹو مرج اور ناٹ؟ سوال تو وہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں انضمام ہوگا. اور بات چلے گی مصطفیٰ کمال کی. آپ معلوم کیجیے دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب نے پہل کی ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے بالآخر MQM کو کوئی ٹھیک ٹھاک کیا ہے کچھ، ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ لفظ رہے گا MQM تو کہیں نہ کہیں سے وہ جیسے ہیملٹ کو اس کا باپ نہیں آ جاتا تھا تو وہ باپ جو آتا رہے گا وہ آتا تب بھی ٹھیک، تو وہ روح منڈلاتی رہے گی. تو اس روح سے نجات حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ نام بدل لیا جائے. نہیں نام میں بہت اثر ہوتا ہے نا. وہی تو کہہ رہی ہوں نام کا تو بہت اثر ہوتا ہے. سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بتائیے آپ کا نام کیا ہے تو علم الادات سے بتاتے ہیں کہ آپ کی قسمت ہے. صحیح. تو یہی ہے نا. حالانکہ یہ بہت آسانی سے مل جائیں تو مشرف کی موومنٹ کر دیں. MQM ہو جائے گا نا بجائے MQM. نہیں بھائی نا اگر وہ مقصود نام تو خیر میں کیا بتاؤں. کل سے کم از کم بات یہ ہے کہ سیاست کی بات کرنی ہے تو سیدھی سادھی بات کریں گی. کل کیا ہوا تھا یہ اس لیے کہ ان کو یہ خدشہ ہوا کہ یار یہ جو سپیس خالی ہو رہی ہے تو اب جو نئی ڈیموگرافی جو بنی ہے کراچی میں، دیکھیے ایک بات مت بھولیے 2010 میں جو سیلاب آیا ہے نا اس میں سندھ کے ڈیموگرافک سٹرکچر کو بہت بدلا ہے. بہت سارے لوگ جب ان کی زمینیں پانوں تلے آئی تو رورل سے اربن ایریاز میں آئے. اس پہ پاکستان میں صرف ایک شخص نے سیریسلی کام کیا ہے، نام ہے ان کا عارف حسن. ٹھیک ہے. ویسے وہ آرکیٹیکٹ ہیں لیکن وہ سوشل موضوعات پہ لکھتے رہتے ہیں. اب نئی مردم شماری آ گئی ہے تو وہ علاقے یعنی ہمارے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے نا جو ہمیں بتائے 2010 کے بعد کتنے لوگ واپس کتنے گئے نہیں ہے نا. کوئی بھی نہیں گیا. جس کے پاس دیکھو بی بی جس کے پاس ہنر تھا نا کوئی سکل تھی وہ رک گیا ہوگا. یو رائٹ. اگر اس کو کام لگ گیا تو یار شہر میں تو رونق لگتی ہے. جب وہ دیہات میں ہوتا ہے تو وہ کمی ہوتا ہے. میسن ہے ہنر مند ہے اس کو وڈیرا کہتا ہے کہ ہاں یار یہ شہر میں اپرچونٹی بھی زیادہ ہے کام بھی لگا کیش نہیں دیتا اس کو. وہ جب وہ گندم آتی ہے تو اس کو ایک امریکہ سے کال ہے. جی السلام علیکم. وہ لے لیں پھر کیونکہ ہم جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سر. مستر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہی پرویز مشرف کو اس پارٹی کا صدر یا کچھ بھی بنوانا ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کی گئی. 2013 سے کراچی میں آپریشن کیا گیا, MQM کو بریک کیا گیا, ان کو ڈائریکٹ لا کے بٹھا دیتے ہیں. وہ خود نہیں آ رہے نا, ان کا مسئلہ ہے نا, میڈیکل ریزن ہے وہ, لیکن آ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہو جائے گی. جب وہ بیکمر ٹھیک ہو تو یقیناً آئیں گے. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ پاکستان کے صدر رہے ہیں, پاک آرمی کے چیف رہے ہیں, تو وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ تو اپنے آپ کو نہیں کر سکتے نا نتھی,
کہ جو صرف ایک کمیونٹی کو، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں مہاجر کمیونٹی کا دکھ بہت ہے، ویسے انہیں جاٹ کمیونٹی کا بھی بہت دکھ ہونا چاہیے کہ جس کے چودھری پرویز الہی صاحب انہیں 10 مرتبہ وردی میں وہ صدر بنانا چاہ رہے تھے، ویسے انہیں کنجا گجرات کے پاس ایک قصبہ ہے، راحیل شریف صاحب کا بھی بہت مشکور ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے ان کی کمر کا درد جو ہے دریافت کروانے میں آسانی دی اور جس کا وہ علاج کروا رہے ہیں، لیکن بہرحال انہیں مہاجر کمیونٹی کا دکھ ہے۔ کل وہ خوش بھی تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، صحت دے اور وہ آئے شفا دے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کوئی متحد ہو جائے تو وہ آل پاکستان متحدہ مسلم لیگ میں انہیں شامل کر کے تو اپنی چھتر چھاؤں تلے رکھ کے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ راستہ بہتر ہوگا۔ جی ایبٹ آباد سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی بھائی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کیا حال ہے آپ کی صحت کا؟ جی ابھی تک ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی ابھی تک۔ آپ جذباتی ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ جی میری جان بس۔ ہیلو۔ عمر ہی ایسی ہے جی، کیا کریں، بندہ سٹھیا جاتا ہے، اس میں اکثر ہذیان بگتا ہے۔ ذرا سا آواز مجھے نہیں آ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ میری عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں نا تو اکثر ہذیانی دورے پڑ جاتے ہیں سر۔ میں وہ جس وقت سے راشد منہاج صاحب کے ساتھ سے آپ کو، اچھا راشد منہاج صاحب جو ہے نا وہ انہیں نشان حیدر ملا ہوا ہے، وہ ہمارے شہید تھے بھائی، ہیرو تھے۔ آپ مشتاق منہاج صاحب کا اور میری آپ کی کوئی اٹکیریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کی تو فرمائیے، اور باقی یہ کہ کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک، وہ جذباتی ہوئے ہو، یہ وہ بھائی جان ہم کو تھڑے پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ، دس از ٹیلی ویژن، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے اس کا۔ ہاں تو وہ میں عرض کر رہا تھا، تو وہ ہوا یہ کہ دیکھیے، ایک آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، جب یہاں پہ بڑے بڑے فن خان جو حق و صداقت کے لمبردار بنتے ہیں نا، سانپ سونگ جاتا تھا انہیں، یوں ان کے گلے پکڑے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ لندن میں جو انہوں نے 5 گھنٹے تقریر کی، تو لگے پردے میں رہنے دو۔ ہاں گانا بھی گایا تھا۔ میں ٹیلی ویژن پہ آیا، میں نے کہا یار تم کیا، تم 5 گھنٹے سے میں نے کہا پھر میں بھی کیا کروں گا پردے میں رہنا۔ ایمان سے ایک طوفان آ گیا، لوگ یہ سمجھے جیسے میں خودکش بمبر ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، جیسے ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے۔ لوگوں کا تو اس ملک میں یہ ہم نے خدا کی قسم سے ٹاک شوز کو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے۔ نو ون از ڈسکسنگ بلنگ، بہرحال وہ، لیکن آپ کو اس کے باوجود ایک غلط ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ابن خلدون اللہ کے فضل و کرم سے جتنی سوشیالوجی، سماجیات کا علم، اس کا بنیادی جو موجد ہے، انوینٹر ہے، وہ ابن خلدون ہے سوشیالوجی کا۔ غلط ترجمہ کس؟ وہ انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی تھی، عصبیہ۔ رائٹ۔ ایک منٹ، کینیڈا چونکہ دور ہے، وہاں سے کال ہے تو اٹ ول ناٹ بی فیئر اگر ہم نہ لیں۔ کینیڈا جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی، میرا نام سلمان ہے۔ بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، اسپیشلی گلمینے سے ہے۔ آپ اتنا اچھا مطلب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے بیچاری؟ جا رہے ہوتے ہیں بھائی، اگر آپ نے کینیڈا سے اس لیے فون کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پلیز گلمینے نصرت صاحب بول رہے ہیں نہ کریں تو جی میں بیٹھ کے چپ رہا کروں، ویسے بھی زیادہ تر وقت نصرت صاحب ہی بول رہے ہوتے ہیں میرے بھائی، بیچ میں اگر میں غلطی سے کچھ بول دیا کروں تو پلیز معاف کر دیں۔ مطلب کیا کرتے ہیں یار، اور یہ کوئی کال تھی دینے والی، کیا کرتے ہیں؟ بہرحال موونگ آن۔ اچھا جی، اب اسی پہ بریک بھی لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب میں آؤں گی، نہیں بہت اچھا دی، میں بریک کے بعد آ کے بالکل خاموش بیٹھوں گی اور ایک تقریر فرمائیں، اس کے بعد یہاں نصرت صاحب 10 منٹ کے لیے، مطلب what is this؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بہرحال وقفہ لیجیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ابن خلدون صاحب نے جو بتایا تو انہوں نے کہا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک گروپ کو، ایکچولی انہوں نے عصبیہ کا ورڈ جس کو آج کے زمانے میں ہم آئیڈینٹی پولیٹکس کہتے ہیں، اس کے ریفرنس میں استعمال کیا تھا۔ رائٹ۔ لوگوں نے عصبیہ سے تعصب بنا لیا۔ اوکے، اب یہ دو مختلف، یعنی لنگوسٹکلی اسپیکنگ دے آر ڈفرنٹ تھنگس۔ وہ بیسیکلی آئیڈینٹی ٹیگ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اب
میں تھرو آؤٹ جب یہ طاقت کی انتہاؤں پہ تھے الطاف حسین صاحب، میں نے کبھی ہمیشہ کہا بیکاز میں نظریاتی طور پر، میں ذاتی طور پر نسل، رنگ، فرقہ، مذہب اس سب کی بنیاد پر سیاسی جماعت بنانے کے خلاف، میں یعنی میری رائے غلط ہو سکتی ہے بہرحال، لیکن having said that میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں ہوتی، تو ہر جگہ ہی ہو رئی ہے، اب تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے، مثلا بریکزٹ کیا ہے، ٹرمپ نے کیا کیا ہے پوری دنیا میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا، ایک پاکستان یونیک ملک ہے کہ ایک خاص تھاٹ کے ساتھ بنا، اور اس کے قیام کے بعد لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے۔ اب آپ یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کی کچھ لیجیٹیمیٹ گریوانسز بھی ہیں، شکایات بھی ہیں، کچھ شاید ناجائز بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، فیئر انف، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مسئلہ تو ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اور ایک آئیڈینٹی بھی ہے ان کی۔ بہت بڑے شاعر ہوتے تھے مجاز لکھنوی صاحب، وہ ان کا ایک بڑا مشہور انقلابی شاعر ہوتے تھے، وہ ان کا تھا کہ وہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوبصورت ہے، بہت خوب ہے، لیکن تو اس آنچل کا پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا، وہ یعنی انقلابی کے، تو انہوں نے اس وقت یہ وہ قیام پاکستان کے بعد ایک دم سے جو سب کانٹیننٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں پہ بیت رہی تھی، اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا، بڑا اچھا وہ ایک ان کا شعر تھا کہ ادھر مشکوک ہے میری صداقت، ادھر بھی بدگمانی کم نہیں ہے، ٹھیک، رائٹ۔ تو یہ ایک سپلٹ وہ جو تھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ ہوا کہ جی جو پہلا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ کراچی نے مادر ملت کو صدارتی انتخاب میں جتوایا، رائٹ، بالکل، لیکن ایوب خان کو قائد اعظم کی بہن سے، جنہیں اب ہم مادر ملت کہتے ہیں، جتوا دیا گیا، تو کراچی میں جشن فتح منایا گیا، ٹھیک، وہاں گوہر ایوب خان صاحب نے فائرنگ کی جشن فتح کے ساتھ، ان کے کوثر علی شاہ تھے فرسٹ ڈگری۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کہ جی کیپٹل شفٹ ہو گیا، یس، وہ رائٹ، اب یہ چل ہی رہا تھا، تو 1970 کے بعد سانحہ رائٹ پاکستان وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ جو خود کو، جو بہار سے جو لوگ پاکستان آئے تھے، وہ کیمپوں میں انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی ہیں، تو ہم نے تو کہا تھا کہ جو بھی ہے مسلمان وہ پاکستان آئے گا، تو پہلی بات یہاں پہ آیا کہ بہاری نہ کھپے، پھر آ گیا جی لینگویج کا ایشو آ گیا، پھر کوٹے کا مسئلہ آ گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو لے کر ایک وہ صاحب نے یہ ایپسوڈ سے شروع ہوئے، انہوں نے ایک تحریک بنا اور ایک سینٹیمنٹ کیپچر کیا نا، جیسے آج کل بہت لوگ کر رہے ہیں، ٹرمپ نے کیا، بریگزٹ نے کیا، بالکل وہی بات ہے، ایبسلیوٹلی۔ اب جھگڑا جو ہے سندھ میں، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب ختم بھی وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک، رائٹ، ریکنسلیشن کے ذریعے، دیٹس دی اونلی وے، کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ باقی آپ یعنی انجینئرنگ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں باس 9 بجے فاروق ستار صاحب کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے، منڈے کو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔